दामने साहब 30वीं किस्त। बीतती रात की स्याही किसी जादूगरनी की तरह हर चीज़ को अपनी लपेट में लिए हुए थी। अजीब सी हौलनाकी थी जो पूरे माहौल के साथ साथ सारी हवेली पर छाई हुई थी, या फिर ये इसके अंदर की वहशत थी जो अपने बाल बखेरे नाखून निकाले उसके वजूद से निकलकर हर चीज़ हर मंजर पर काबज हो गई थी, इस हद तक कि इसके लिए सांस लेना मुहाल हो गया था। इस अजियत से निजात पाने के लिए उसने एक बार फिर अपने हाथ में पकड़ी बोतल से एक बड़ा सा घूंट पड़ा था, लेकिन न जाने ये कैसा दर्द, कैसी जलन थी जो न जाने गुम होने के बढ़ती ही चली जा रही थी। इसकी सुर्ख अंगारा आंखें अपने सामने मौजूद बंद दरवाजे पर जमी थीं, जो इस दर्द में मुसलसल इजाफे का सबब बन रहा था। बोतल के गिर्द इसकी गिरफ्त कुछ और सख्त हो गई। अगले ही पल उसने घुराते हुए पूरी ताकत के साथ दरवाजे को एक जोरदार ठोकर लगाई। वो धाड़ की आवाज़ से पीछे दीवार से जा लगा। सामने ही इन दोनों की छोटी सी दुनिया अपनी पूरी आबोताब के साथ सजी हुई थी। बाहर आने वाले हर तूफान से बेनियाज, अपने मकीनों पर बीत जाने वाली हर क़यामत से बेखबर। असफन चंद लम्हे खड़ा अपने इस ख्वाब नगर को देखता रहा। 3 दिन, फ़कत 3 दिन लगे थे उसे वापस लौटने में, और पीछे उसके आशियाने का तिनका बिखर गया था। बेवफाई की आंधी ने उसके मान, उसकी शान, उसकी इज्जत, मोहब्बत और यकीन के ऐसे परखच्चे उड़ाए थे कि वो औरों से तो क्या खुद अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। ये एहसास कि उसकी मोहब्बत, उसके इंतखाब ने उसे पूरी दुनिया के सामने जलील और रस्वा किया था, उसे सांस नहीं लेने दे रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर चला आया। उसकी लहू रंग आंखों में धुआं सा भरने लगा और लफ्ज़ सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए। यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में कोई नकीला खंजर गाड़ दिया हो। इसकी नज़रें चारों ओर भटकने लगीं। इसकी अलमारी, इसका ड्रेसिंग टेबल, इस पर सजी बेशुमार चीज़ें, इसका सजना, इसका संवरना, असफन की शौखियों पर इसका घूरना, वो सोफ़ा जहाँ वो बैठकर इससे ढेरों बातें किया करती थी, कभी हंस पड़ती थी और कभी रोने लगती थी, और वो बेड जहाँ उन्होंने रूठने मनाने के कितने दिलगुजार लम्हे एक दूसरे के संग गुजारे थे। न जाने इन लम्हों में कोई लम्हा सच्चा था भी या नहीं। न जाने इन पलों में कितने पल खयानत के थे जब वो इसकी बाहों में होते हुए अपने दिल में किसी दूसरे मर्द का ख्याल पाले हुए थी। लेकिन ये दूसरा मर्द आया कहाँ से था? ये कब हुआ था? कैसे हुआ था? क्या वो मोहब्बत में इतना अंधा हो गया था कि अपनी ही बीवी के बदलते हुए तेवर पहचान ना पाया था? फिर वो इसके आला पाई की अदाकार थी कि उसने कभी असफन को अपनी बदलती नीयत और खोटे दिल की हवा न लगने दी थी। बहरहाल जो भी था, लेकिन ये बेखबरी, इसकी गैरत, इसकी मर्दानगी पे एक ताजियाना थी। ये इसकी वफा और इसके अंधे भरोसे के मुंह पर एक तमाचा थी। ये इसकी हसमियत उसकी जग हंसाई थी। ये इस बात का सबूत थी कि औरत ज़ात पैरों में ही अच्छी लगती है, और जो नादान इस तरह इसे दिल में बसाते हैं, पलकों पर बैठाते हैं, वो आखिर में मुंह की खाते हैं। अपने बच्चे की कसम खाओ सलवा, ताकि कल रात मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी तन्हाई में कोई मर्द मौजूद था। हाँ हाँ, इसका अपनी बदकारी का इकरार बाज़गश्त बनकर असफन के अंदर बाहर गूंज उठा, तो उसने एक क्रिश चीख के साथ हाथ में पकड़ी बोतल पूरी ताकत के साथ ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर दे मारी। कमरे में एक जोरदार झटका बुलंद हुआ। हर तरफ कांच के टुकड़े फैल गए। आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि राहदारी में मौजूद हर दरवाज़ा आन वाहिद में खुल गया। सबके कदम एक साथ इस जानब लपके थे, लेकिन असफन को भला इस बात का कहाँ होश था। उसने सबके रोकने के बावजूद हाथ में आई हर चीज़ तहस नहस कर डाली थी। कांच के टुकड़ों ने इसके हाथ पांव बुरी तरह खार कर डाले थे, मगर इसे ना तो अपना बहता लहू नजर आया था और ना ही कोई दर्द, कोई जख्म इसे रुक पाया था। लेकिन जब इसकी गिरफ्त में अपने बेटे का काट आया तो एक झटके से अपनी जगह पर सख्त हो गया था। खूबसूरत बिस्तर और छोटे छोटे खिलौनों से सजा नीले रंग का प्यारा सा काट, जो उसने बहुत अरमानों से खास इसकी फरमाइश पर शहर से मंगवाया था, इसके अंदर कुछ पिघलने लगा, जो देखते ही देखते आंखों के रास्ते उसके चेहरे पर बह निकला। वो लब दबाए अपनी आंखें सख्ती से मीच गया। इस जालिम ने तो अपने कदमों तले उतरने वाली जन्नत की भी लाज न रखी थी।
اسے یہاں سے اٹھاؤ۔ وہ اپنے چہرے پر آئینہ میں بے دردی سے صاف کرتا مضبوطی سے پلٹا۔ اس کے لہجے میں کسی کمزوری کا شائبہ تک نہ تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھا اور سر اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی چال حیرت انگیز طور پر بے حد متوازن تھی، یوں جیسے وہ اپنی ہمت، اپنی مردانگی کا خود ہی امتحان لینے پر تل گیا ہو۔ صبح کو سورج ایک نئے دن کی آمد کا پیغام لیے دھیرے دھیرے افق پر بلند ہو رہا تھا۔ نرم نارنجی کرنوں تلے آسمان کی نیلی گود میں تیرتے روئی سے سفید بادل اور شبنم سے دھلے پھول پودوں کی تازگی دیکھنے والوں کو محصور کر رہی تھی۔ پارک میں لگے اونچے اونچے ہرے بھرے پیڑوں پر پرندوں کا شور اب بھی اپنے عروج پر تھا۔ بسیط نے جاگنگ ٹریک پر دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے ارد گرد اس سحر انگیز خوبصورتی کو دیکھا۔ آج تقریباً 4 دنوں کے بعد اسے یہاں آنے کا موقع ملا تھا۔ اسے اپنی ساری تھکاوٹ، ساری قلسمندی دور ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اندر تک ہلکا پھلکا اور تازہ دم ہو گیا ہو۔ اپنے دھیان میں قدم اٹھاتا آگے بڑھتا جا رہا تھا جب اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ پر رک گیا۔ کسی ایمرجنسی کے خیال نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فکر مند کر دیا۔ اس نے شاید سے جیب سے فون نکالا، لیکن جو ہی اس کی نظر اسکرین پر روشن ہوئی وہ بری طرح چونک گیا۔ بخت چودھری اسے کال کر رہا تھا۔ اس نے لمحے کا توقف کیے بنا فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم بخت انکل، کیسے ہیں آپ؟ اس کی فکر مندی آن واحد میں پریشانی میں بدل گئی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کہاں ہو؟ ان کی آواز معمول کے برعکس خاصی سنجیدہ تھی۔ بسیط کے چہرے پر الجھن کے سائے پھیل گئے۔ میں جاگنگ کے لیے باہر آیا ہوا ہوں، آپ بتائیں سب خیر تو ہے نا؟ اس نے متفکر لہجے میں سوال کیا۔ بخت چودھری نے بے اختیار ایک گہری سانس لی۔ نہیں، خیر نہیں ہے، وہ غمگین سے لہجے میں بولے تو بسیط کا دل تیزی سے ڈوب کر ابھرا۔ کیوں، کیا ہوا؟ لمحے میں اسے ڈھیروں اندیشوں نے آن گھیرا۔ بخت چودھری نے ایک پل کو خاموش ہو گئے۔ میں فی الوقت تمہیں فون پر کچھ نہیں بتا سکتا، اگر ہو سکے تو تم آدھے پونے گھنٹے تک ہسپتال پہنچ جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ ان کی بات پر بسیط کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپ راستے میں ہیں؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں، بس گھنٹے تک پہنچنے والا ہوں۔ بسیط کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ گھنٹے تک پہنچنے کا مطلب تھا کہ وہ گاؤں سے مندرے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ یقیناً کوئی بڑا مسئلہ تھا، جب ہی تو انہوں نے دن چڑھنے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ اوکے، میں پہنچتا ہوں۔ اس نے مزید کچھ بھی پوچھنے سے احتجاج کیا۔ بخت چودھری کے لبوں سے ایک تھکی تھکی سی سانس ٹوٹ کر فضا میں بکھر گئی۔ بسیط بیٹا، گھر میں فی الحال کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ مدھم سی آواز میں بولے۔ تو بسیط کا انداز اپنے آپ تسلی امیز ہو گیا۔ آپ بے فکر ہیں انکل؟ اس کی یقین دہانی پر بخت چودھری کو بھی جیسے حوصلہ سا ہوا۔ انہوں نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے رابطہ منتقل کر دیا۔ بسیط ایک گہری سانس لیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ ان کی کال نے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ چند لمحے کھڑا اس نئی صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر تیز قدموں سے پارکنگ کی طرف چلا آیا۔ کچھ دیر پہلے تک محسوس کیے جانے والا سارا سکون، سارے اطمینان کہیں دور جا سویا تھا اور اس کی جگہ عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ نے لے لی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے کے اندر گھر سے فریش ہو کر ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گیا تھا، اس بات سے قطعی انجان کہ آنے والے لمحے اپنے دامن میں اس کی زندگی کا شاید سب سے بڑا دھچکا سمیٹے ہوئے تھے۔ بخت کے بخت سے یک لخت اترا ہوا شخص، تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ زرد رنگت، پٹری زدہ سوجے ہوئے لب اور زخموں سے چور وجود، ہسپتال کے سفید بستر پر ہوش و خرچ سے بے گانا پڑا اپنی بے بسی کے عروج پر تھا۔ آج اس کے نیلوں سے سجے جسم میں زندگی قطروں کی صورت اتاری جا رہی تھی۔ مختلف مشینیں اس کے وجود سے جڑی اس کے زندہ ہونے کا یقین دلا رہی تھیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے کوئی بہت گہرا صدمہ پہنچا تھا، جس سے اس کا دماغی نظام بری طرح متاثر ہوا تھا۔ اس سے شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اگلے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے تک اس کے لیے خاص نازک قرار دیے تھے۔ اسے فوراً سے بیشتر آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا، جہاں بسیط نے آن ڈیوٹی ڈاکٹر کے ساتھ مل کر فوری طور پر اس سے طبی امداد دینا شروع کی تھی۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد کہیں جا کر اس کی طبیعت سنبھلنا شروع ہوئی تھی۔ بی پی کے ساتھ ساتھ اس کی ڈوبتی ہوئی نبض بھی بحال ہوئی تھی اور بخار میں بھی قدرے کمی آئی تھی۔ سب نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا، سوائے بسیط کوری کے، جس سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اچانک ہی جلتے ہوئے انگاروں پر آ کھڑا ہوا ہو۔
اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا جس نے اس کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، بلکہ وہ تو اب تک اس اولین جھٹکے سے ہی سنبھل نہیں پایا تھا جو سلویٰ گردیزی کو اپنے روبرو پا کر اسے لگا تھا۔ زندگی کبھی اس انداز میں اس کی برداشت اور حوصلے کا امتحان لے گی، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بخت چودھری کی گاڑی میں سلویٰ کو حال سے بے حال اور بے ہوش پڑا دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی اور سانس جیسے سینے میں ہی کہیں اٹک گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی بے شکین آنکھوں سے اسے تکتا رہ گیا تھا، یہاں تک کہ بخت چودھری کی پکار اسے خود ہی واپس لے آئی تھی۔ وہ فی الفور اسے اسٹریچر پر ڈلوائے ایمرجنسی کی جانب لپکا تھا، جہاں اس کی وجہ سے سارے اسٹاف نے سلویٰ کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ انہی کی کوششوں سے اسے پولیس کیس بننے سے بھی روک دیا گیا تھا، ورنہ جس حالت میں وہ ہسپتال لائی گئی تھی وہ صاف ظاہر کر رہی تھی کہ اسے بری طرح زد و کوب کیا گیا تھا، جو کہ قانونی طور پر جرم ہے۔ لیکن اس کے بخت چودھری اور سلویٰ کو اپنی فیملی ظاہر کرنے کے بعد ہسپتال کی انتظامیہ نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا جس پر بخت چودھری اس کے از حد ممنون تھے۔ اب بھی وہ مسلسل اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ خود میں اس ستم گر کو چھوڑ کر جانے کا حوصلہ نہ پا رہا تھا۔ عجیب ہوتا ہے یہ دل اور اس کے تقاضے بھی، نہ کچھ سمجھنے کو تیار اور نہ کچھ سننے کو، نیرا پورا جی کا جنجال۔ اس نفس کے دشمن سلویٰ گردیزی کی خاموش محبت بھی ساری زندگی اس کے لیے ایک ایسی ہی مشکل بنی رہی تھی جو کبھی آسان نہ ہو سکی تھی، ایک ایسا خواب رہی تھی جو کبھی پورا نہ ہو سکا تھا۔ اور اب جب کہ وہ ایک زمانے کے بعد اپنی وحشتوں کو قرار دینے میں کامیاب ہو پایا تھا تو وہ پھر کسی پہیلی کا روپ تارے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا صبر زمانے کو اس کی اب تک کی تمام کوششوں پر پانی پھیرنے، اس کے لبوں سے ٹوٹ کر بکھرنے والی سانسیں بے حد تھکی ہوئی تھیں۔ سوالوں کا ایک ہجوم تھا جو اس کے اندر رواں پریشان پھر رہا تھا۔ وہ لب بستہ سا چند پل کھڑا اپنے سامنے بکھرے اس ممی کو تکتا رہا اور پھر بوجھل دلوں سے پلٹ کر آئی سی یو سے باہر چلا آیا، جہاں راہداری میں لگی کرسیوں پر یک پر ایک پر بخت چودھری لبوں پر جمی جمائے بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ وہ چپ چاپ سا ان کے قریب آ بیٹھا۔ کچھ کہیں گے نہیں، دھیمے لہجے میں کیے گئے سوال پر بخت چودھری چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ اپنے گھٹنوں پر بازو رکھے آگے کو جھکا بیٹھا تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ کیا کہوں، سب کچھ تو تمہارے سامنے ہے۔ ان کی بات پر ایک زخم خوردہ سی مسکراہٹ بسیط کے لبوں پر آ کر غائب ہو گئی۔ سامنے ضرور ہے، مگر سمجھ سے بلاتر، دھیرے سے کہتا وہ بے اختیار سیدھا ہوا۔ اس کا یہ حال کیسے ہوا انکل، اور یہ آپ تک کیسے پہنچی؟ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، لیکن لہجے پر ضبط کا کڑا پہرا تھا۔ بخت چودھری کے چہرے پر چھائی افسردگی میں اضافہ ہو گیا۔ بڑی لمبی اور پرانی کہانی ہے، تقریباً 20-21 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ دھیرے دھیرے ماضی کے اوراق پلٹنے لگے اور بسیط کسی حیرت کدے میں کھڑا انہیں سنتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ماضی سے حال میں آ پہنچے۔ تو جب اس کمینے شخص نے خود آقا جان کو فون کر کے اپنی اور اپنے بیٹی کی ضلالت کا اعتراف کیا تھا تو آپ لوگوں نے سلویٰ کے لیے کچھ کیا کیوں نہیں؟ وہ دھچکی کی کیفیت میں بولا۔ چاہتے تھے، بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، بخت چودھری ملول سے بولے، بلکہ حاتم تو ان لوگوں کو نام و نشان تک مٹانے پر تل گیا تھا، لیکن چاچا جی نے اسے سختی سے روک دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس دشمنی کی آگ مزید پھیلے اور اس کی لپیٹ میں ان کا پورا گھرانہ، پوری نسل آ جائے، تو اپنے بیٹے اور پوتوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی پوتی کو ان جانوروں کے حوالے کر دیا۔ واہ، کیا کہنے ہیں! وہ صدمے سے چور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بس نہ چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے۔ سلویٰ کو کسی نے ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا، اس نے اس راہ کا انتخاب خود کیا تھا۔ بخت چودھری پیشانی پر بل لیے گویا ہوئے۔ بسیط نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیسا انتخاب انکل؟ صاف دکھ رہا ہے کہ اسے ٹریپ کیا گیا تھا۔ چلو مانا کہ انہوں نے اسے باقاعدہ ٹریپ کیا تھا، لیکن ایک بیٹی ہونے کے ناطے اس کا کیا فرض بنتا تھا کہ یہ اپنی شادی والے دن گھر سے بھاگ جائے، ایک غیر شخص کی محبت میں اتنی اندھی ہو جائے کہ زمانے بھر کی رسوائی اپنے ماں باپ اور گھر والوں کے مقدر میں لکھ دے۔ ذرا سوچو، اگر خلا کا رشتہ بلند کے بجائے غیر لوگوں میں طے پایا ہوتا تو اس روز حاتم پر کیا گزرتی؟ اس پر تو دوہری آزمائش آ پڑنی تھی۔ کیا سلویٰ کو اتنی خود غرضی، اتنی بے حیائی زیب دیتی تھی؟ وہ سرخ چہرہ لیے بولے تو بسیط خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس اس کے کسی سوال، کسی شکایت کا کوئی جواب نہ تھا، لیکن پھر بھی حاتم نے اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ اپنے باپ کے منع کرنے کے باوجود وہ اس پر نگاہ رکھنے کے لیے، اس کی خبر گیری کے لیے بے چین ہو گیا، اس لڑکی کے لیے پریشان ہو گیا
جو خود اسی کے بیٹے کو ساری دنیا کے سامنے رد کر گئی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو خدا کی قسم کبھی پڑھ کر ایسی بھتیجی کے بارے میں بھی نہ سوچتا جو اس کے خاندان اس کی اولاد کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر گئی تھی۔ لیکن حاتم نے ایک پل کے لیے بھی پسوپش سے کام نہیں لیا۔ اس کے کہنے پر میں نے سلوا کی نگرانی کے لیے ایک عورت نہایت رازداری سے ملکوں کی حویلی میں بھجوائی تھی، جس کی اصلیت کے بارے میں خود سلوا کو بھی نہیں پتا تھا، اور کل رات وہی عورت اور اس کا شوہر تھے جو اسے اٹھا کر میرے ڈھیر پر لائے تھے، ورنہ اس کے سگوں نے تو اسے مار پیٹ کر کسی لاوارث کی طرح سڑک پر پھینک دیا تھا۔ انہوں نے غصے اور تعصب سے سر جھٹکا تو بسیط کا دل کٹ کر رہ گیا۔ کیا وہ اس کے ساتھ پہلے بھی مار پیٹ کرتے رہے تھے؟ اس نے اپنے اندر اٹھتی ٹیسوں کو دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ بخت چودھری نے نفی میں سر ہلایا۔ آج سے پہلے مجھے ہمیشہ یہی خبر ملتی رہی کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اور اس کے شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے سسرال والوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ اچھا ہے۔ ان کی بات پر بسیط کے ڈوبتے دل کو بے اختیار ایک دلاسا سا ملا۔ یہ احساس کہ وہاں بنا کسی تکلیف کے خوش تھی اس کی اذیت کو کافی حد تک کم کر گیا تھا۔ تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا جو اس قدر وحشیانہ سلوک پر اتر آئے؟ بسیط کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ بخت چودھری نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے پیشانی مسلی۔ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اصل بات کیا ہوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ملک دلاور نے کل رات ساری ملازماؤں پہ حویلی کے اندر آنے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ ایسے میں کیا ہوا کیا نہیں کوئی بھی کچھ بھی نہیں جانتا۔ ہاں، اتنا ضرور پتا ہے کہ اس سے ایک رات قبل کوئی چور حویلی میں گھس آیا تھا، جس کے بارے میں دلاور نے ان سب سے پوچھ گچھ کی تھی۔ لیکن اس حادثے سے سلوا کا کیا تعلق؟ بسیط کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ یہ تو اب وہ خود ہی بتا سکتی ہے، میں تو سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا ہوں، وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولے تو بسیط لب بینچے خاموش ہو گیا۔ عجیب کھورک دندہ تھا، نہ سر سمجھ آ رہا تھا اور نہ پیر، اور جو انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر سکے۔ وہ خود سے بیگانہ اندر بے سود پڑی تھی۔ وہ بے چین سا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، تبھی راہداری کی خاموشی میں کسی کے اجلت بھرے قدموں کی آواز ابھری۔ بسیط نے مکینکی انداز میں رخ موڑا اور سامنے سے حاتم گردیزی کو آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ بخت چودھری بھی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے ان دونوں کے مقابلہ کھڑے ہوئے۔ کہاں ہے سلوا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ چھوٹتے ساتھ ہی متوش ہو سے بولے تو بخت چودھری کا ہاتھ ان کے شانے پر آ ٹھہرا۔ ہاں، وہ ٹھیک ہے، تم حوصلے سے کام لے یار، وہ تسلی میں اس لہجے میں بولے۔ حاتم صاحب کے اضطراب میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن وہ ہے کہاں؟ ان کے پاس سوال پہ بخت بے اختیار خاموش ہو گئے۔ آئی سی یو میں۔ پل بھر کے توقف کے بعد وہ دھیرے سے بولے تو حاتم صاحب کو لگا جیسے ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ آئی سی یو میں؟ انہوں نے دھچکے کی سی کیفیت میں دہرایا۔ ان کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر بسیط سرحد سے بولا، آپ پریشان نہ ہو انکل، اب اس کی طبیعت بہتر ہے۔ لیکن انہیں تو جیسے کچھ سنائی ہی نہ دے رہا تھا۔ انہیں خالی نظروں سے اپنی جانب تکتا پا کر بسیط ملول سا لب بھینچ گیا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، وہ سرسراتے لہجے میں بولے تو بسیط نے گہری سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ انہیں ساتھ لیے آئی سی یو میں چلا آیا، جہاں تیسرے بیڈ پہ بہت سی مشینوں کے درمیان ارد گرد سے غافل پڑی سلوا کو دیکھ کر حاتم گردیزی کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گئے، یوں جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ سلوا ان کے لبوں سے ٹوٹ کر نکلنے والی پکار میں ایک باپ کی سی تڑپ اور بے تابی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کی جانب لپکے اور جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ سلوا، میری جان، میری گڑیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود پر سے ہر اختیار کھو بیٹھے اور بے آواز سسک اٹھے۔ ان کا یوں بکھرنا بسیط کو اپنا ضبط آزما گیا۔ اس نے آج سے پہلے حاتم گردیزی کو کبھی اتنا ٹوٹا ہوا اور بے بس نہیں دیکھا تھا۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے بے اختیار رخ موڑ گیا۔ حاتم صاحب نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی نازک بھلی بھتیجی کو دیکھا، جسے آج تک کسی نے پھولوں کی چھڑی سے نہ چھوا تھا۔ ان کی بھیگی آنکھیں سلوا کے چہرے پر بھڑکنے لگی، جو جگہ جگہ سے زخمی تھی۔ ان کے بازو، اس کی گردن، اس پر لگی ہوئی خراشی اور نیل، ان کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ وہ سرخ چہرہ لیے چند لمحے اسے تکتے رہے، پھر پلٹ کر تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ بسیط تیزی سے ان کے پیچھے لپکا۔ راہداری میں پہنچ کر وہ بخت چودھری کے سامنے جیسے پھٹ پڑا۔ تو کہتا تھا وہ بہت خوش ہے، تو پھر اندر جو زندہ لاش پڑی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ بھڑک کر بولے تو دل گرفتہ سے بخت نادام سے نگاہیں چرا گئے۔ نوچ کھایا ہے ان ظالموں نے اسے، برباد کر دی ہے اس کی زندگی۔ ان کی آواز بے اختیار
بار آئی، میں نہیں چھوڑوں گا، کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، میں اس دلاور کی پوری نسل اکھاڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ کف اڑاتے اچانک پلٹ کر تیز قدموں سے باہر کی جانب لپکے تو وہ دونوں گھبرا کر ان کے پیچھے بھاگے۔ بخت چودھری نے جھپٹ کر ان کا بازو پکڑا۔ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ہاں ہو گیا ہوں میں پاگل، وہ ایک جھٹکے سے خود کو چھڑاتے خلق کے بل چلائے۔ نہیں رہنا مجھے ہوش مندوں کی دنیا میں۔ ان کا غم، ان کا غصہ اس وقت اپنی انتہا پر تھا۔ بخت چودھری نے ایک گہری سانس لی۔ دیکھ حاتم، حوصلے سے کام لے، وہ نرمی سے بولے۔ میں تیرا درد، تیری تکلیف سمجھ سکتا ہوں، لیکن میری یار، اس وقت سلویٰ کو تیری ضرورت ہے۔ تو اس کے اپنوں، اس کے پیاروں میں وہ واحد انسان ہے جو فی الوقت اس سے میسر ہے۔ اس سے یہ آخری سہارا، یہ آخری امید مت چھین۔ نہ جانے وہ بچی تنہا کس اذیت سے گزری ہے، اسے پھر سے بے آسرا مت کر۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ حاتم گردیزی کی اپنی آنکھیں نئے سرے سے جلنے لگی۔ تو کیا کروں، کیسے اس کی یہ حالت برداشت کروں؟ وہ مٹھیاں بھینچے بے بسی سے بولے۔ یہ احساس کہ اس نے بنا کسی قصور، بنا کسی خطا کے محض ہماری دشمنی کا خمیازہ بھگتا ہے، مجھے مارے دے رہا ہے بخت۔ ان کی آواز میں ڈیر و ملال تھا، جہان بھر کا پچھتاوا تھا۔ بخت چودھری کو لگا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ انہوں نے بے اختیار آگے بڑھ کر اپنے دوست کو سینے سے لگا لیا۔ حوصلہ میرے یار، حوصلہ، انہوں نے محبت سے اس کی پیٹھ تھپ تھپ پائی۔ ہمارا وقت بھی آئے گا تو ایسا، تو بس ایک بار سلویٰ کو ہوش میں آ جانے دے، میں اس کے منہ سے سارے حالات سننا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے گناہ گاروں کو اس کی آنکھوں، اس کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر دیکھا مل کر کیسے ان ذلیل اور گھٹیا لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بچاتے ہیں۔ ان کا لہجہ بے حد مضبوطی لیے ہوئے تھا۔ حاتم گردیزی کا رستا ہوا دل ٹھہرنے لگا، اس کے اندر برپا طوفان میں کمی آنے لگی۔ وہ خود کو سنبھال لے، دھیرے سے سیدھے ہوئے۔ ان کا بیٹا کہاں، اس کا بیٹا کہاں ہے؟ دل گرفتی سے کیے گئے سوال پر خاموش کھڑے۔ بسیط نے چونک کر انہیں دیکھا۔ سلویٰ کا بیٹا بھی تھا؟ اس انکشاف نے اسے بڑے عجیب سے احساسات سے دوچار کر دیا تھا۔ انہی خبیثوں کے پاس ہے، انہوں نے بچہ اس سے چھین لیا ہے۔ بخت چودھری نے ملول سے لہجے میں انہیں مطلع کیا تو حاتم صاحب کے لیے مزید اس درد کو سہنا مشکل ہو گیا۔ وہ شکستہ سے قریبی کرسی پر گر سے گئے۔ یہ وہ اپنے ساتھ کیا کر بیٹھی تھی؟ تعصب سے سوچتے انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ زمرد کی محترم آنکھیں شب بھر بیدار رہنے کے وجہ سے بے حد تھکی ہوئی اور گلابی ہو رہی تھیں۔ وہ چہرے سے ہی خاصی نڈھال لگ رہی تھی۔ اس کا سر کسی پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا، لیکن نیند تھی کہ کسی صورت اس کی بوجھل پلکوں پر اترنے کے لیے تیار نہ تھی۔ تھک کر وہ خود پہ پڑا کمبل ہٹاتے ہوئے دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی پس مردہ نگاہیں اپنے برابر میں لیٹے ننھے سے وجود پر جا ٹھہری، جو اپنے ہر نقصان سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے اندر سے ایک ہوک سی اٹھی۔ بے شک اس نے اس بچے کو جنم نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی۔ اس سے جدائی کا محض تصور ہی زمرد کے لیے سہانے روح تھا۔ پھر سلویٰ تو اس کی سگی ماں تھی، جس نے اسے اپنے وجود کا حصہ بنا کر 9 ماہ اپنے خون سے سینچا تھا۔ ایسے میں اس نے اپنے دل کے اس ٹکڑے سے دوری کی یہ رات کیسے جھیلی تھی؟ زمرد کی سمجھ سے بلا تر تھا۔ اس کی سماعتوں میں تو ساری رات سلویٰ کی دل خراش چیخیں اور بہادر کی وہ واحد چیخ گونجتی رہی، جو شاید ہر ماتم، ہر بین پر باری تھی، جو ایک مرد کو زخم خوردہ روح اور اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار تھی، جو اس کی بے نیل و مرام رہ جانے والی محبت کا سوگ، اس کا درد تھی۔ اس سے زیادہ اظہار کی اجازت اسے اس کی غیرت نہ دیتی تھی۔ وہ مر تو سکتا تھا، لیکن ایک بے وفا برکردار بیوی کا اس سے زیادہ غم نہیں منا سکتا تھا۔ اذیت سی اذیت تھی، دکھ سا دکھ تھا۔ زمرد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں میں سے زیادہ مظلوم کون تھا، وہ جو اپنی محبت کے لاشے پہ خاموش آنسو بہا رہا تھا، یا وہ جس نے اپنے محبوب کے ہاتھوں اپنے مان اور اپنے یقین کے بہیمانہ قتل کے بعد بدکرداری کا ہر الزام آپ اپنے سر پر لے لیا تھا۔ اور اس بات کا زمرد کو شک نہیں بلکہ یقین تھا، وہ کوئی ملک اسفند یا بہادر نہیں تھی، بلکہ ایک عورت تھی، جسے کسی بھی مرد کی طرح اپنی بیوی کی پاک دامنی کے لیے حلف یا یقین دہانی کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ سلویٰ گردیزی کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اس عورت کی، جو کہنے کو تو اس کی سوکن تھی، لیکن جس میں اس نے کسی قسم کی کوئی اخلاقی کمی یا کوئی
کھوٹ کوئی ملاوٹ نہیں پائی تھی۔ وہ ایک باحیا اور ایک باعصمت لڑکی تھی جس کے دن رات کا ہر ایک پل، ہر ایک لمحہ زمرد کے سامنے تھا۔ وہ ایک کھلی کتاب تھی جس کے ورق پہ صرف اس کے اسفند کا نام لکھا تھا۔ اس کی اپنے شوہر سے محبت، اس سے وفا کی داستان لکھی تھی، اس کی دی گئی قربانیوں کی زمرد خود گواہ تھی، اور اسی لیے اسے سلویٰ کے کردار پر اتنا ہی بھروسہ تھا جتنا اپنی ذات اور اپنی شرافت پر تھا۔ وہ یہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی اور مرد موجود تھا۔ ایسے میں اس کے کمرے میں موجود وہ آدمی کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کس مقصد کے تحت آیا تھا؟ اس معاملے کو اگر کوئی حل کر سکتا تھا تو صرف خود سلویٰ تھی، لیکن وہ نادان لڑکی جذبات میں آ کر ایسی کلہاڑی پر اپنا پاؤں مار چکی تھی جس کا ازالہ اب کسی طور پر ممکن نہ تھا۔ یہ احساس کہ وہ اس ویلی سے، ان کی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے، زمرد کو کسی کل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اب بھی اس کی سوچیں ایک بار پھر اس دل شکن حقیقت پر آ کر رک گئی تھی تو وہ روحانی سی سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کی نظریں کھول کر فخر پر جا ٹھہری جو اب تعمر اپنی ماں کے دیدار، اس کے لمس اور اس کی ممتا سے محروم رہنے والا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی کچھ اور بڑھنے لگی اور اگلے ہی لمحے وہ لب دبائے سسک اٹھی۔ سلویٰ کی بے سر و سامانی کا غم اسے مسلسل کھائے جا رہا تھا۔ کل رات بھی اپنے جیٹ کی سنگدلانہ اور ظالمانہ حرکت کے بعد وہ جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے کمرے میں چکراتی پھری تھی۔ یہ احساس کہ وہ باہر تن تنہا کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار کھڑی ہے اسے ایک پل بھی قرار نہیں لینے دے رہا تھا کہ مجبوراً وہ سب سے نظر بچا کر حویلی کے پھاٹک پر باقی چلی آئی تھی، اور تب اسے پتہ چلا سلویٰ کو عاشی اور اس کا شوہر اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور اس کے کرلاتے دل نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ وہ اسفند سے بات کرنے، اسے سمجھانے کے لیے بے چین تھی، لیکن تب تک وہ خود کو مردان خانے میں بند کر چکا تھا، اور جب وہاں سے اس کی واپسی ہوئی تو گویا ہر چیز اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی۔ پھر چاہے وہ سلویٰ گردیزی اور اسفند یار کی محبت کی داستان تھی یا زمرد کے نادان دل میں پلنے والی کوئی خوش فہمی، سب کچھ راکھ کر ڈیر ہوا تھا، باشمول اس کی خوشیاں، ان کے سکون، ان کی گرستی کے۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا زمرد کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے نڈھال سے انداز میں اپنا سر بیڈ کی پشت سے ٹکا دیا، تبھی زوردار دستک کی آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ وہ دوپٹہ اوڑھ کر تیز قدموں سے دروازے کی جانب چلی آئی، جس کے دوسری طرف بہادر کو کھڑا دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ اسفند نے ایک اچھڑتی نظر اس کے ساکت کھڑے وجود پر ڈالی اور دروازہ دھکیل کر اندر چلا آیا۔ چائے لاؤ۔ وہ کمرے کے وسط میں رک کر اپنے کف کے بٹن کھولنے لگا۔ زمرد کی پژمردہ نگاہیں اس کی چوڑی پشت پر آ کر ٹھہری۔ وہ چند لمحے اسے تکتی رہی اور پھر لب کاٹتی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اسفند کے ہاتھ بے اختیار تھم گئے۔ وہ لب بھینچے کچھ دیر جوں ہی کھڑا رہا، پھر ایک نظر سوئے ہوئے فخر کو دیکھتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ زمرد چائے لے کر آئی تو وہ فخر کے برابر میں بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے سوئے ہوئے بیٹے کے سینے پر تھا، جبکہ وہ خود کسی گہری سوچ میں گم غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ زمرد کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور ہاتھ میں پکڑا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ چائے؟ اس کی آواز پر اسفند نے چونک کر اسے دیکھا، یوں جیسے اس کی موجودگی کا اب احساس ہوا ہو۔ کیا؟ چائے لے لیں؟ اس کے دہرانے پر اسفند کی نظریں مکینیکی انداز میں سائڈ ٹیبل پر جا ٹھہری۔ اگلے ہی لمحے اس نے سیدھا ہوتے ہوئے کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ زمرد کی نگاہیں اس کے خالی اور ویران چہرے پر آ کر ٹھہری، جہاں اس وقت کوئی تاثر اور کسی سوچ کا کوئی عکس نہ تھا۔ وہ چپ چاپ سی اسے دیکھے چلی گئی۔ آج اس حادثے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس کے ساتھ تنہا تھی، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہے۔ لفظ جیسے کھونے لگے تھے اور ہمت جیسے جواب دیتی جا رہی تھی۔ وہ انگلیاں چٹکھاتی تذبذب کے عالم میں چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر جیسے ہار مانتی بیڈ کی دوسری جانب آ کر اپنا کمبل تہہ کرنے لگی۔ اسفند کی خاموشی نگاہیں کمروں میں ایک طرف پڑے نیلے کارڈ پر آ ٹھہری۔ کپ پر اس کی گرفت اچانک ہی سخت ہو گئی۔ آج فخر کی ساری چیزیں اس کمرے سے نکال کر اسے بند کر دو۔ مجھے دوبارہ وہ کمرہ کھلا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے۔
اس کی سرد تحکمانہ آواز کمرے کی خاموشی میں ابھری تو زمرد کے ہاتھ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ اس نے جھکی پلکیں اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا جو اس کی طرف دیکھے بنا کاپ لبوں سے لگا گیا تھا۔ زمرد کے اندر جیسے کچھ چٹک سا گیا۔ کیا کمرہ بند کر دینے سے یادوں کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے؟ تلخی سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ پہ پکڑا کمبل جھٹکا۔ اسفند نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اوہ، تو اب تم بھی فلسفہ بولو گی؟ فلسفے کا تو مجھے پتہ نہیں کہ کیا بلا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میں نے صرف سچ کہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ بے تاثر سے لہجے میں بولی۔ اسفند کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ وہ چند لمحے بیٹھا اسے گھورتا رہا اور پھر جیسے پھٹ پڑا۔ تو پھر ایک سچ یہ بھی ہے زمرد بی بی کہ جو بیویاں اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں اپنے منہ کالا کرتی ہیں ان کی یادوں کو بند کرنے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ وہ اپنے آپ چل کر راکھ کر ڈیر بن جاتی ہیں۔ اس کے لہجے کی تپش اور آنکھوں کی نفرت نے زمرد کو ایک پل کے لیے سن کر دیا۔ وہ بے یقین سی اسے دیکھے چلی گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ سلویہ ایسا کر سکتی ہے؟ اس نے تعصب سے سوال کیا۔ تو اسفند کے سینے میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ او نو، میرے لگنے یا لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم نے اس کا جواب سنا نہیں تھا کیا؟ وہ زخم خوردہ سا بولا۔ زمرد بے چین سی ہو کر اس کی جانب چلی آئی۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ مجھے سن کر بھی نہیں لگتا کہ وہ کبھی ایسا گناہ کر سکتی ہے۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے بہادر۔ اس کے دل، اس کی روح، اس کی ہر ایک سانس میں صرف آپ بسے ہیں، صرف آپ۔ اس کی آواز بے اختیار بھر آئی۔ اسفند کو لگا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ تو پھر وہ حرام زادہ کون تھا جس کے کمرے میں تھا؟ وہ مٹھیاں بھینچے کرایا۔ یہی تو وہ گل تھی جس کی تہ تک آپ کو پہنچنا چاہیے تھا، زمرد بھی جواباً تڑپ کر بولی۔ اسفند اسے تیز نظروں سے دیکھتا چبا کر بولا، ہاں تو پہنچنا ہی چاہا تھا میں نے، پوچھا تھا میں نے اس سے، قسم دی تھی اس کو اس کے بچے کی، لیکن وہ مارے غصے کے اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ تو زمرد کے اندر دکھ اور مایوسی کی ایک لہر بڑی تیزی سے اٹھی۔ یہ سچ تھا کہ اس نے سلویہ سے سوال ضرور کیا تھا، لیکن کیا وہ اپنی بیوی کی سچائی پر، اس کی دی گئی صفائی پر دل سے یقین کرنے والا تھا؟ کیا وہ اس کی ذات پر دوبارہ کبھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے والا تھا؟ نہیں، کیونکہ شومائی قسمت وہ ایک مرد تھا، اور مرد کے دل میں جب عورت کے لیے شک کا بیج بو دیا جائے تو پھر اسے جڑ پکڑ کر تناور درخت بننے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی، خود اس عورت کی وفا، اس کی محبت، اس کی ریاست بھی نہیں۔ بتاؤ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ تڑپ کر بولا۔ تو زمرد کی آنکھوں میں پھیلی نمی اس کے گالوں پر پھسل آئی۔ میں اتنی جلدی کم از کم اتنا بڑا فیصلہ نہ کرتی، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ اسفند کا پورا وجود ایک پل کو تھم سا گیا۔ وہ دم سادے پتھرائی نظروں سے اپنے سامنے کھڑی گاؤں کی اس ان پڑھ لڑکی کو دیکھے چلا گیا جسے اس نے کبھی اپنے ہم پلہ نہیں جانا تھا، مگر جو آج نہ جانے کیسے اپنے ایک ہی جملے میں اس کے دل میں ملال کی ایک پھانس چبھو گئی تھی۔ تقریباً 24 گھنٹے کے جان لیوا اور صبر آزما انتظار کے بعد ان کی دعائیں رنگ لائی تھیں اور سلویہ نے اپنی بند آنکھیں کھولی تھیں، لیکن اس کے ہوش میں آ جانے کے بعد ان تینوں کو احساس ہوا تھا کہ یہ بے خبری بھری نیند اس کے لیے کتنی بڑی نعمت رہی تھی، کیونکہ آنکھ کھلتے ہی درد کا ایک طوفان تھا جس نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے آنسوؤں اور چیخوں نے ان کے دل دہلا کر رکھ دیے تھے، یہاں تک کہ ڈاکٹرز کو مجبوراً اسے نیند کا انجیکشن دے کر پرسکون کرنا پڑا تھا۔ اس کی یہ حالت اگلے 24 گھنٹوں تک رہی تھی، جس کے بعد اس کے اندر باہر خاموشی چھا گئی تھی، طوفان کے باسی والی گہری خاموشی۔ وہ بالکل گم سی ہو گئی تھی، نہ آنکھوں میں پہچان رہی تھی اور نہ ہی چہرے پر زندگی کے کوئی آثار۔ بصیر کے مطابق وہ گہرے صدمے میں تھی جس سے نکلنے میں سے وقت لگنا تھا۔ چونکہ وہ جسمانی طور پر اب کافی بہتر تھی، اس لیے ڈاکٹرز نے اسے ایک آدھ دن میں ہسپتال سے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے ٹھیک ہونے کے لیے صرف ایک صحت مند اور خوشگوار گھریلو ماحول کی ضرورت تھی، جہاں اپنوں کی بھرپور توجہ اور ساتھ اسے بہت جلد زندگی کی جانب واپس لے آتا۔ ان کی بات سن کر حاتم صاحب چپ سے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹروں کے نزدیک جو حل بے حد سادہ اور معمولی سا تھا وہ سلویہ کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ بخت چودھری مصر تھے کہ وہ اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جائیں گے، جبکہ بسیط کا اصرار تھا کہ وہ لوگ سلویہ کو لے کر اس کے گھر چلیں گے، لیکن حاتم گردیسی کے نزدیک یہ معاملے کا حل نہیں بلکہ وقتی فرار تھا۔
نہ ہی ان کی غیرت کو یہ گوارا تھا کہ اپنا گھر، اپنے ماں باپ اور اپنا پورا خاندان ہوتے ہوئے ان کی بھتیجی دوسروں کے در پر پڑی رہے۔ یہ ان کا گھریلو معاملہ تھا جسے اپنے گھر کی چار دیواری میں حل کرنا ہی مناسب تھا۔ ان کی چپ گہری سوچ میں ڈال کر طویل ہوتی چلی گئی تھی۔ سلوا کی واپسی پر ایک ایسا طوفان تھی جس کی شدت میں کبھی بھی کمی آنے والی نہ تھی، پھر چاہے وہ آج لوٹتی یا چند سال بعد۔ قیامت کا برپا ہونا لازمی تھا، لیکن فی الوقت اس نازک ذہنی حالت کے ساتھ وہ اسے کسی نئے امتحان سے دو چار نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بھی اس صورت میں جب کہ وہ خود بھی اسے پیش آنے والے حالات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اس کے واپسی کے سفر کو آسان بنانے کی کوشش کرتے، اور اس کے لیے انہیں کیا کرنا تھا یہ وہ اچھی طرح سے سوچ چکے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں بھائی جان؟ کچھ تو بتائیں تو صحیح۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے منیرا نے الجھ کر ڈرائیونگ کرتے جیٹ کو دیکھا۔ وہ اس وقت طیبہ اور سبحان صاحب کے ہمراہ حاتم گردیزی کی گاڑی میں سوار تھی، جو ان تینوں کو لیے نہ جانے کہاں جا رہے تھے۔ کسی سے ملوانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، امید ہے تم سب کو بھی مل کر بہت اچھا لگے گا۔ وہ دھیرے سے مسکرائے تو ان کے برابر میں بیٹھے سبحان گردیزی نے چونک کر بھائی کو دیکھا۔ کہیں وہ یہ تو نہیں جس کے ساتھ آج کل آپ پورے دن رات مصروف ہیں؟ وہی ہے، وہ مہم سا مسکرائے بولے تو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے طیبہ جھنجھلا سی گئے۔ تو یہ ہے کون؟ آخر کچھ پتہ تو چلے۔ کچھ دیر میں پتہ چل ہی جائے گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ انہوں نے بیک ویومر سے ایک مسکراتی نظر بیوی کے چہرے پر ڈالی۔ آپ بھی نہ کبھی کبھی بس حد کر دیتے ہیں۔ وہ خفگی سے رخ موڑ گئیں تو حاتم صاحب نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے نگاہیں روڈ پر جما دیں۔ وہ اگر چاہتے تو انہیں بتا سکتے تھے، لیکن انہیں ڈر تھا کہ سبحان گردیزی کہیں بیٹی سے ملنے سے انکار نہ کر دیتے، اور اگر وہ انکار کر دیتے تو منیرا تو مانو جیسے جیتے جی مر جاتی۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ لا علمی میں ہی انہیں اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے، جس کے بعد انہیں امید نہیں بلکہ یقین تھا کہ وہ اپنی اولاد سے منہ نہیں موڑ سکتے تھے، وہ بھی اس صورت میں جب ان کی لاڈلی ہسپتال میں پڑی تھی۔ ان کی گاڑی ہاسپٹل کے عمارت کی جانب بڑھی تو تینوں نے چونک کر پہلے ہسپتال کو اور پھر انہیں دیکھا۔ کیا وہ ہاسپٹلائز ہے؟ سبحان صاحب نے بھویں سکیڑی۔ ہاں، یک لفظی جواب دیتے ہوئے انہوں نے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے ان سب کی جانب پلٹے۔ اس کی ذہنی حالت کچھ نازک ہے، اس لیے ڈاکٹرز نے خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ اسے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ دی جائے۔ آپ تو کیوں کہہ رہے ہیں جیسے ہم اسے جانتے ہوں؟ طیبہ نے اب کے باغور اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا، جو ان کی بات پر بے اختیار نگاہیں چرا گئے تھے۔ ان کا یوں نظریں چرانا طیبہ کو بری طرح چونکا گیا۔ ایک بات تو طے تھی، وہ ان سے کوئی بات چھپا رہے تھے۔ کیا؟ یہ معاملہ شاید اب جلد ہی حل ہونے والا تھا۔ حاتم صاحب انہیں ساتھ لیے گاڑی سے اترے تو ان کی دھڑکنوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار ارتعاش سا برپا ہو گیا۔ اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے اور صاحب میں ایک تناؤ در آیا جو سلوا کے کمرے میں تک آتے آتے شدت اختیار کر گیا۔ انہوں نے پرسکون کرنے کی کوشش کی اور ایک گہری سانس لی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ سامنے ہی سلوا تکیوں کے سہارے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اس کی خالی نظریں عجیب بے جان سے انداز میں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ حاتم صاحب کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ چند لمحے کھڑے اسے افسردگی سے تکتے رہے اور پھر خود کو آنے والے لمحوں کے لیے تیار کرتے ہوئے درمیان میں سے ہٹ گئے۔ ان کے سامنے سے ہٹتے ہی کمرے کا منظر یک لخت واضح ہو گیا۔ بیڈ اور بیڈ پر دراز وجود جنہی آنے والوں کی نظروں کی زد میں آیا، وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے، یوں جیسے کسی نے انہیں جادو کے زور پر پتھر کا کر دیا ہو۔ سلوا پھٹی پھٹی سی بے یقین آنکھوں سے سامنے تکتے ہوئے منیرا کو لگا جیسے وہ ابھی گر جائیں گی۔ ان کی آنکھوں سے اشک رواں جاری ہو گیا اور اگلے ہی لمحے وہ سب کچھ بلائے دیوانہ وار اپنی بیٹی کی جانب بھاگ کھڑی ہوئیں۔ سلوا، میری جان، میری بچی! اس کا سر، اس کا منہ چومتے وہ جیسے پاگل ہوئے جا رہی تھیں۔ ان کے روم روم سے ان کی تڑپتی، ان کا وجود، ان کا درد جھلک رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اپنے سینے میں چھپا لیں۔
ان کی ممتا کی یہ شدت، یہ گرمی سلویٰ کے دل و دماغ اور اس کے احساسات پر جمی برف کو آن واحد میں پگھلا گئی۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی، ایک جھٹکے سے ان سے علیحدہ ہوئی۔ اس کی وحشت زدہ نگاہیں دھچکے کی سی کیفیت میں ماں کے چہرے پر جمی تھیں، یوں جیسے ان کی موجودگی کا خود کو یقین دلانا چاہتی ہو۔ ماما! اس کے خشک ہونٹوں پہ ایک سسکی نما سرگوشی ٹوٹ کر بکھری تھی، اور ساتھ ہی آنکھوں کے بنجر سوتوں سے ایک تنہا آنسو چھلک کر اس کے گال پر پھسلتا چلا گیا تھا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ ماں کے وجود سے لپٹ گئی تھی، اور اگلے ہی پڑ پورا کمرہ اس کی آہوں اور سسکیوں سے گونج اٹھا تھا۔